अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। आज के सबक का आगाज़ हम सूरा आल इमरान की आयत नंबर 156 से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, ला तकूनू ना हो जाओ तुम, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, कफरू जो काफर हुए, वक़ालू और कहते हैं, लिइख्वानिहिम अपने भाइयों को, इज़ा जब, दरबू वो सफ़र करें, फिल अर्दी ज़मीन में, औ कानू गुज़्ज़न या जिहाद में हों, लौ कानू अगर वो होते, इंदना हमारे पास, मातू ना वो मरते, व मा उतिलू और ना मारे जाते, लियजअलल्लाहु ताकि बना दे अल्लाह ताला, दालिका इसको, हसरतन हसरत, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, वल्लाहु और अल्लाह ताला, युह्यी जिंदा करता है, व युमीतु और वो मारता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला, बिमा ताअमलून जो कुछ तुम करते हो, बसीर देखने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कुफर किया और अपने भाइयों के बारे में कहा, जब उन्होंने ज़मीन में सफ़र किया या वो लड़ने वाले थे, अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते, ताकि अल्लाह उसे उनके दिलों में हसरत बना दे। और अल्लाह ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है, और अल्लाह उसको जो तुम करते हो खूब देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू, यहाँ पर गुज़्ज़न ये गाज़िन की जमा है जो गज़ा यग़ज़ू से इसम फ़ाइल है, बमानी लड़ने वाले। जैसे राकिउन की जमा रुक्कउन आती है। मुसलमानों को ताकीद फरमाई गई है कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने नफाक की वजह से काफिर हैं और ये गंदा अकीदा सिर्फ दिल ही में नहीं रखते बल्कि बरमला इसका इजहार भी करते हैं कि हमारे जो भाई जिहाद के सफ़र में फौत हो गए या लड़ते हुए मारे गए, अगर हमारे पास रहते तो ना मरते और ना कत्ल होते। इनका ये अकीदा और कौल अल्लाह ताला हमेशा के लिए उनके दिलों में हसरत व अफसोस का बायस बनाए रखेगा। मुसलमानों को इस अकीदा से इसलिए रोका कि गलत होने के साथ साथ ये बुज़दिली का बायस बनता है, जबकि मौत व हयात तो अल्लाह ताला के हाथ में है और उसका वक़्त मुकर्रर है। यही अकीदा मुसलमान की कुव्वत का बायस है। इसलिए हुक्म दिया कि दिल मजबूत रखो। मौत अपने वक़्त से एक लम्हा भी पहले नहीं आ सकती, अगर मगर के अल्फाज शैतान को दखल अंदाजी का मौका देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कवी मोमन अल्लाह ताला के नज़दीक ज़ईफ़ से बेहतर और ज़्यादा महबूब है, और हर एक में कोई न कोई भलाई है। इस चीज़ की हिरस करो जो तुम्हें नफ़ा दे और अल्लाह से मदद मांगो और आजिज़ मत हो जाओ। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो ये मत कहो, अगर मैं ऐसा और ऐसा करता तो मुझे ये मुसीबत ना पहुँचती, बल्कि यूँ कहो कि अल्लाह ने जो मुकद्दर किया और जो चाहा कर दिया। इसलिए कि लऊ अगर का लफ्ज़ शैतान के काम का रास्ता खोल देता है। मुस्लिम अल कदर बाबुल ईमान बिल कदरी वल अदआनी लहू, हदीस नंबर 2774, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन। वलाइन और अलबत्ता अगर उतिल तुम मारे जाओ, फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, कौमुत तुम या तुम मर जाओ, ला मग़फ़िरतुन यकीनन बख्शिश है, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन और रहमत, खैरुम मिम्मा बेहतर है उससे जो, यजमऊन वो जमा करते हैं। और बिलाशुबा यकीनन अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाओ या फौत हो जाओ तो यकीनन अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी बख्शिश और रहमत उससे कहीं बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। यानी अगर तुम्हारा मरना या कत्ल होना अल्लाह ताला की राह में है तो ये यकीनन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और रहमत का सबब बनेगा, और ये मग़फ़िरत और रहमत इस मालो मता से बेहतर है जिसके जमा करने की फ़िक्र में ये कुफ़ार और मुनाफिकीन हर आन लगे रहते हैं, और ये उनके शुबा का दूसरा जवाब है।
وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر گئے، او قتلتم یا تم مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ یقیناً اللہ کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم اوپر کی آیت میں خاص قسم کے قتل اور موت یعنی فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، جس پر رحمت و مغفرت کی خوشخبری تھی۔ اب یہاں عمومی موت اور قتل کا ذکر ہے، جس طرح بھی واقع ہو۔ مطلب یہ کہ تمہیں مر کر بہرحال ہمارے پاس آنا ہے اور اپنے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ پانا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر ہو اور اسی کی راہ میں موت ہو تو تم اپنے اعمال کا خوشگوار بدلہ پاؤ گے۔ فبما پس رحمت من اللہ اللہ کی رحمت سے جو لنتا نرم دل ہے، لہم آپ ان کے لیے، ولو کنتا اور اگر آپ ہوتے، فظن تندخو غلیظ القلب سخت دل، لم فضو تو وہ منتشر ہو جاتے، میو حولی کا آپ کے پاس سے، فاعفو پس آپ معاف کر دیں، عنہم ان سے، واستغفر لہم اور بخشش مانگے ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کریں ان سے، فی الامر کاموں میں، فاذا جب عزمت آپ ارادہ کر لیں، فتوکل تو بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب دوست رکھتا ہے متوکلین بھروسہ کرنے والوں کو۔ بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گیا ہے، اور اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے، تو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام ان سے مشورہ کر، بس پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فبما رحمت من اللہ یہاں جار مجرور برحمتی پہلے آنے سے ہی تاکید پیدا ہو گئی تھی، پھر ماں لا کر فبما رحمت میں تاکید مزید ہو گئی۔ رحمت میں رحمت پر تنوین تعظیم کی ہے، اس لیے ترجمہ بڑی رحمت کیا۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب احد کے دن مسلمانوں نے خوفناک غلطی کی اور میدان چھوڑ کر فرار اختیار کیا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دوبارہ جمع ہوئے تو آپ نے ان کو کسی قسم کی سرزنش نہیں کی بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہ حسن خلق اور طبیعت کی نرمی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ممکن نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق نہایت ضروری چیزیں ہیں۔ بدخلقی، درشتی اور سخت دلی سے لوگ کبھی قریب نہیں آ سکتے۔ فاعفو عنہم یعنی جنگ میں ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ انہیں معاف کر دیں، اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں اور مشورے سے محروم نہ کریں بلکہ برابر مشورہ کرتے رہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مسلمانوں سے خفا ہوا ہوگا اور چاہا ہوگا کہ اب ان سے مشورہ نہ پوچھے، سو حق تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ اول مشورہ کر لینا بہتر ہے، جب ایک بات طے ہو جائے پھر پس و پیش نہ کرے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی جنگ یا انتظامی قسم کا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں ہماری طرف سے بذریعہ وحی کوئی متعین حکم نہ دیا جائے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو تاکہ ان کے دل جوئی ہو اور انہیں بعد میں باہمی مشورہ سے مل کر کام کرنے کی تربیت بھی حاصل ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اہم امور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورے فرمائے اور ان پر عمل بھی ہوا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین بھی اس سنت پر پوری طرح کاربند رہے۔ پھر اگر مشورے کے بعد کسی چیز کا فیصلہ کر لیا جائے تو اسے پوری دل جمعی سے کر گزرنے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کھلے میدان میں لڑائی کرنے کے فیصلے کے بعد جب آپ مسلح ہو کر تشریف لے آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے آپ کی رائے کے مطابق شہر ہی میں رہ کر مقابلہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لنبی اذا لبس صلاحه ان يبعها
حتی یقاتل، کسی نبی کے لائق نہیں کہ جب اپنا اسلحہ نہیں لے کر لڑنے سے پہلے اسے اتار دے۔ یہ آیت اور آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سورہ شورا کی آیت نمبر 38 اسلامی طرز حکومت کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہت سے معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بات کی تو آپ نے ان سے اعراض کیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، شاید آپ ہم انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے، اور اگر آپ حکم دیں گے کہ گھوڑوں کو برق الغمات یعنی مدینہ سے بہت دور ایک جگہ تک لے جائیں تو ہم ضرور لے جائیں گے۔ مسلم الجہاد والسیر باب غزوۃ البدر حدیث 169۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء برابر دیانتدار اہل علم سے مشورہ لیتے رہے۔ آج کل بہت سے لوگ مشورے اور ووٹ کو ایک چیز سمجھتے ہیں اور جمہوریت کو اسلامی شورا قرار دیتے ہیں، حالانکہ موجودہ جمہوریت اور اسلامی شورا الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ جمہوریت ایک مستقل دین ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہر اہل اور نا اہل کا ووٹ برابر ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 2 ہے، یعنی کہ دوسرے نمبر پہ اس میں عوام کی اکثریت فیصلہ کن ہے، فیصلوں میں انہی کو اللہ اور رسول کا مقام حاصل ہے، خواہ وہ سود کو حلال کر دیں یا زنا اور قوم لوط کے عمل کو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کوئی شرط نہیں، اگر کہیں ہے بھی تو دھوکہ دینے کے لیے۔ تیسرا پوائنٹ، اس میں فیصلہ اکثریت کے نمائندوں کی اکثریت کا ہوتا ہے، صدر اس فیصلے کا پابند ہے، خواہ اسے غلط سمجھتا ہو یا صحیح۔ تو چوتھا پوائنٹ ہے، اس میں ان کے ہاں مشورے کا معنی اکثریت ہے، جبکہ اسلام میں امیر مشورہ لینے کا پابند ہے، مگر صرف ان امور میں جو قرآن و سنت میں مذکور نہ ہوں، بلکہ تدبیری اور انتظامی قسم کے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ امیر مشورہ ان لوگوں سے لے گا جو اس معاملے میں رائے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورے کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہے۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں، سربراہ لوگوں سے عوام کے مصالحے کے بارے میں، اور ماتحت حکام و اعیان سے اور ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے متعلق مشورہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ مشورے کے بعد آخری فیصلہ امیر کا ہوگا۔ فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ مناسب سمجھے تو اکثریت کے فیصلے پر عمل کرے، اور اگر کم لوگوں میں زیادہ اہلیت والے لوگ ہونے کی وجہ سے ان کی رائے کو بہتر سمجھے تو اس پر فیصلہ کرے، کیونکہ فیصلوں کے نتائج کا آخری ذمہ دار امیر ہوگا، اکثریت نہیں، اور وہ بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے فیصلے پر عمل کرے گا، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی یا اپنی عقل و فہم پر